बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल पर। ख़वातीन-हज़रात, 11 अगस्त 1947 पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन दिन है। ये वो दिन है जब पाकिस्तान की दस्तूर साल असम्बली का पहला इजलास हुआ था और कायदे मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तानियों से पहली मरतबा मुखातिब हुए थे। वो तकरीर इस वक्त मेरे सामने है जो कायदे-ए-आज़म ने 11 अगस्त 1947 को की थी। इसके बहुत से हिस्से मुख्तलिफ किताबों में दर्ज है, मुख्तलिफ जगहों पर इनका हवाला दिया जाता है, लेकिन एक चीज़ जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, ये वो चीज़ है जिससे ये साबित होता है कि कायदे मोहम्मद अली जिन्ना का तस्वुर पाकिस्तान क्या था, वो किस किस्म का पाकिस्तान चाहते थे। कायदे मोहम्मद अली जिन्ना ने 11 अगस्त 1947 को फरमाया, अब आप आज़ाद हैं, इस मुमलकत पाकिस्तान में आप आज़ाद हैं। अपने मंदिरों में जाएं, अपनी मसाजिद में जाएं या किसी और इबादत गाह में जाएं। आपका किसी मजहब, ज़ात पात या अकीदे से ताल्लुक हो, कारोबार मुमलकत का इससे कोई वास्ता नहीं। ये कायदे मोहम्मद अली जिन्ना का तस्वुर पाकिस्तान था, लेकिन बदकिस्मती से ये तस्वुर पाकिस्तान कहीं खो गया है। हम आज के दिन कोशिश करेंगे कि इस तस्वुर को दोबारा तलाश करके कौम के सामने रखें और कौम को ये बताएं कि कायदे मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तानियों को तकसीम नहीं करते थे। उनकी नज़र में नॉन मुस्लिम पाकिस्तानी भी उतना ही अहम था जितना मुसलमान पाकिस्तानी था। और ये वो नुक्ता है जो हम आज के दिन आपके सामने रखना चाहते हैं। 15 अगस्त है, पाकिस्तान को बने हुए आप समझे कि एक दिन गुजर चुका है और कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क्या सोच थी माइनॉरिटीज़ के बारे में, हम वो डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर रमेश कुमार साहब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है, पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के पैटर्न चीफ भी हैं, कौमी असम्बली के रुकन भी हैं। सरदार चरणजीत सिंह हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, पाकिस्तान काउंसिल ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स के बानी मेंबर हैं और सिख कम्युनिटी के साथ इनका ताल्लुक है। जे सालक साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, ऑर्गेनाइजर हैं, अवामी मसीहा पार्टी के साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी इनका ताल्लुक रहा। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, हकीकत तो ये है कि जब पाकिस्तान बना था तो 23% नॉन मुस्लिम्स इस मुल्क में रहते थे। माइनॉरिटीज़ के जो लोग थे उनकी तादाद 23% थी। आज वो कम होती होती 5% पे आ गई। ये लोग कहाँ चले गए हैं और ये पाकिस्तान को क्यों छोड़ रहे हैं? देखिए, पहली चीज़ ये कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ और एक इंडिपेंडेंट एक मुल्क बना, उस वक्त 23% नॉन मुस्लिम सिटीजन्स थे यहाँ पे पाकिस्तान में। और 11 अगस्त की जो पहली जो असेंबली थी जिसके अंदर कायदे मोहम्मद अली जिन्ना ने जो खिताब जो किया था, उसने ज़रूरी समझा, क्योंकि उसने ज़रूरी ये समझा कि ये जो खिता है, जो जोग्राफिकल पोजीशन थी पाकिस्तान की, उस वक्त सिंध के अंदर हिंदू कम्युनिटी, पंजाब के अंदर क्रिश्चियन कम्युनिटी और सिख कम्युनिटी बहुत ज़्यादा थी, पंजाब के अंदर क्रिश्चियन कम्युनिटी ज़्यादा थी, KPK में ज़्यादा थी, बलूचिस्तान में हिंदू कम्युनिटी। उन्होंने महसूस किया कि ये जो इलाका है जोग्राफिकली उस वक्त कि भाई यहाँ पे मैं ऐसी स्टेटमेंट दूँ जो एक मैसेज जाए कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे जरूर इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, मगर ये जो पाकिस्तान है यहाँ पे जितनी भी कौमें रहती हैं ये एक अमन के लिए मुल्क ये बना है। सब पाकिस्तानी है, ये सारे पाकिस्तानी है, ये इक्वल सिटीजन है, ये अपने मंदिर में, चर्च में, मस्जिद में उसी तरीके से जा सकते हैं। बेसिक राइट सबके एक होंगे। और यही वजह थी, उनका एतमाद इतना था स्पेशली जो हिंदू कम्युनिटी के ऊपर। आपने देखा कि जोगिंदर नाथ उसको उसने कहां तक पहुंचाया। पाकिस्तान के पहले वजीर कानून, पाकिस्तान की पहली असेंबली के स्पीकर, कश्मीर कमेटी के चेयरमैन, वो कश्मीर जो उस वक्त भी डिस्प्यूट, उसके भी चेयरमैन उन्होंने उसको बनाया। आप इवन कराची के अंदर, जब कराची कैपिटल था, तो कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के रहने के लिए भी मेहता पैलेस जो था वो भी हिंदू प्रॉपर्टी थी, जिसके लिए उन्होंने कहा कि वहां पे उनको रहे। मतलब ये इतना मोहब्बत वाला था। मगर शुरू से ही ये जो है ना, अब ये फरमाइए आप कितने परसेंट माइनॉरिटीज कितने इस वक्त 5% है और 5% के अंदर 23% से 5% पे आ गए, 5% पे आ गए हैं। और 5% ये 69 ईयर्स के अंदर जो हमारी पॉलिसीज जो चली, और स्पेशली 70s के बाद, क्योंकि उसी वक्त भी चौधरी मोहम्मद अली ने, जब कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो स्टेटमेंट दी थी, उस वक्त भी इनकी बातों के ऊपर जमायत इस्लामी की तरफ से वो स्टेटमेंटें आना शुरू हो गई थी कि ये इस्लाम के नाम पे बना है। और उसी वक्त भी जो है ना, इसी 11 अगस्त को की स्पीच को ऐसा नहीं बनाया गया। और इवन आज भी 11 अगस्त की स्पीच को नई नेशनल असेंबली का ऐसा बनाया, नहीं हमने करिकुलम का ऐसा बनाया जो थीम। और जो देखिए ये जो स्पीच है, देखिए कायदे-ए-आज़म की जो स्पीच है वो मेरे पास भी है और अल्फाज बड़े वाज़ेह और बड़े खूबसूरत अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए। तो उसका एक जो हिस्सा मैं आपके सामने पेश करता हूँ। उन्होंने कहा कि अब आप आज़ाद हैं। ये 11 अगस्त 1947 को कहा उन्होंने कि अब आप आज़ाद हैं, इस मुमलकत पाकिस्तान में आप आज़ाद हैं। अपने मंदिरों में जाएं, अपनी मसाजिद में जाएं या किसी और इबादत गाह में,
آپ کا کسی مذہب، ذات پات یا عقیدے سے تعلق ہوگا، کاروبار مملکت کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا. کتنے کلیئر لائن. یہ 11 اگست کی جو اسپیچ تھی آپ کو میں بتاؤں، ڈان اس وقت ایک نیوز پیپر آتی تھی، ڈان نیوز پیپر، انہوں نے 12-13 کو نہیں آئی، 15 تاریخ کو جب ریلیز ہوئی، وہ ڈان کی آج تک ہسٹری میں وہ اسپیچ پڑی ہوئی ہے. اور نیشنل اسمبلی کی جو ہے وہاں سے بھی میں نے یہ اسپیچ نکالا، وہاں پہ بھی یہ اسپیچ، باقی انہوں نے کافی جگہ پہ اس اسپیچ کو کوٹ بھی نہیں کیا. جی سالک صاحب، یہ فرمائیے گا کہ کرسچن کمیونٹی کی کیا صورتحال ہے؟ کتنے کرسچنز ہیں اس وقت پاکستان میں، اور آپ کیا پاکستان میں سیف محسوس کر رہے ہیں اپنے آپ کو؟ دیکھیں، جہاں تک ہمارے پاس یعنی اعداد و شمار تھے، جب ہمارے ووٹ جو ابھی پچھلے دنوں میں جو الیکشن ہوئے تھے، جس پہ یعنی اس میں 4 نشستیں جو تھی وہ ہندو کمیونٹی کو دی گئی تھی، 4 نشستیں جو تھی وہ کرسچن کمیونٹی کو دی گئی تھی. اس لحاظ سے جو ہمارے پاس ووٹ، جو رجسٹرڈ ووٹ تھے، وہ اس وقت 7.5 لاکھ روپے کا، کیونکہ 7.5 لاکھ ووٹ تھے اور 7 لاکھ تھے. یعنی یہ جو اعداد و شمار ہم نے کیونکہ لسٹیں خریدی تھی، اس لیے ہمیں یہ پتہ ہے. باقی جہاں تک مردم شماری کا تعلق ہے وہ تو میرا خیال ہے آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہوں گے. لیکن اس کے بعد یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تقریباً 4% لوگ، یعنی 4 گنا ووٹ نہیں بھی بنے تھے. اس لحاظ سے میں سمجھتا، اور ایک نشست جو تھی یعنی سکھ کمیونٹی. لیکن سر یہ جو کہا جاتا ہے کہ کرسچن کمیونٹی بہت سٹرانگ ہے پاکستان میں، اور ان کے راستے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، آپ جہاں تک جانا چاہیں جا سکتے ہیں پاکستان میں، سیف بھی سمجھا جاتا ہے، چرچز بھی بہت زیادہ تعداد میں ہیں. تو آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ پاکستان ایک سیف کنٹری ہے فار کرسچنز؟ دیکھیں، بات یہ کہ وہ کرسچنز جو ہیں وہ اپنے رائٹس جو ہیں وہ مطلب کہ کھل کے ڈیمانڈز کرتے ہیں، ایجیٹیشن کرتے ہیں. آپ دیکھیں نا، میں 7 دفعہ جیل جا چکا ہوں. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ مجھے کوئی بیک تو نہیں، کوئی انٹرنیشنل تو نہیں بیک میری کوئی. آپ جا کے میرا یہاں پر آپ ساری زندگی مجھے آپ دیکھتے رہے ہیں. تو بات یہ کہ میں 7 دفعہ جیل جا چکا ہوں، ہاتھ کڑیاں الٹی مارشل لا کے خلاف لگوا چکا ہوں. لیکن سر وہ پولیٹیکل وجوہات تھے نا، وہ سیاسی وجوہات تھے، اس کا آپ کے مذہب کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہے. پولیٹیکلی میں بات کر رہا ہوں، مذہب کے حوالے سے نہیں. آپ جو کہتے ہیں کہ آپ جا سکتے ہیں، ہم یعنی ہم جدوجہد کرنے میں اس لیے جا سکتے ہیں کہ ہم اپنے یہ ملک کو مالک سمجھتا ہوں. افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ملت کے مقدر کا، میں اپنے آپ کو یہ سمجھ بیٹھا ہوں کہ میں اس ملک کا مالک ہوں. یہ جو ہم نے جو پاکستان مل کر بنایا، یہ کوئی آسان نہیں ہے کہ یعنی ہمیں کوئی. سالک صاحب، پاکستان ہر پاکستانی کا ہے. بالکل. وہ کرسچن ہے، وہ ہندو ہے، وہ سکھ ہے یا وہ مسلمان ہے، اگر اس کی جیب میں پاکستان کا شناختی کارڈ ہے، اگر وہ اس ملک کا شہری ہے، تو یہ پاکستان اس کا ہے. ہم سب یہ بلیو کرتے ہیں. سردار سے یہ فرمائیے گا کہ ہندو کمیونٹی کے ظاہر ہے وہ بھی بہت اعتراضات ہیں اور کچھ انسیکیورٹیز بھی ہیں، اسی طرح کرسچن کمیونٹی کی بھی ہیں. یہ سردار جو سکھ ہیں، ان کی کیا صورتحال ہے پاکستان میں؟ چودھری صاحب، سب سے پہلے شکریہ ادا کروں گا آپ کا. سکھ کمیونٹی کی زیادہ تعداد جو ہے وہ سن 47 سے پہلے کی، ہم لوگ جتنے بھی سکھ کمیونٹی پاکستان میں ہے وہ مائگریٹ نہیں ہے. یہ 3 جو بڑے ایجنسی تھی، اورکزئی ایجنسی، قرم ایجنسی اور خیبر ایجنسی، ان میں یہ لوگ پہلے سے تھے. لیکن اگر سیکورٹی ایشو پہ دیکھا جائے تو 2015 کا سال، خاص کر پشاور میں، کیونکہ میرا تعلق پشاور سے ہے، KPK سے ہے، تو ہمارے لیے اچھا نہیں رہا. اب یہ کہا سکھ صرف پشاور میں رہ گئے ہیں یا نہیں، یہ بات نہیں ہے. اس ٹائم آپ کو بلوچستان میں بھی ملیں گے، آپ کو سندھ میں بھی ملیں گے، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، سوات ویلی میں بھی ملیں گے. لیکن صورتحال کو دیکھ لے، کئی لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ لوگ سکھ مائگریٹ ہو گئے. میں اس بات کو بھی نہیں مانتا ہوں. ٹوٹل سکھ کتنے اس وقت پاکستان؟ 16,000 سے لے کے 20,000 کے قریب. جب پاکستان بنا تھا تو کتنے تھے؟ بہت زیادہ تھے اس ٹائم تو پورا پشاور آپ دیکھ لیں، پنجاب دیکھ لیں، ہر جگہ پہ سکھ لوگ تھے. ویسے وہ مائگریشن جو تھی، ایک تو آزادی کے فوراً بعد مائگریشن ہوئی یہاں سے پنجاب سے اور خیبر پختونخوا سے بہت سکھ کمیونٹی انڈیا چلے گئی. اسی طرح وہاں سے مسلمان یہاں پہ تشریف لے پاکستان آ گئے. سر اس کے بعد 1947 کے بعد 1960 کی دہائی میں، 70 کی دہائی میں، 80 کی دہائی میں کتنے % سکھ باہر گئے، پاکستان کو چھوڑ کے چلے گئے پاکستان سے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جو پہلے سن 47 میں رہ گئے نا، وہ لوگ کوئی بھی آج تک نہیں کیا. جو یہ 3 جو بڑی ایجنسیاں ہیں، قرم ایجنسی، خیبر ایجنسی، اور یہ اسی میں یہ لوگ رہ کے گئے ہیں اور نہیں گئے، اور آج بھی وہ ادھر ہی ہیں، کہیں بھی نہیں گئے ہیں. آپ اپنے آپ کو سیف محسوس کرتے ہیں؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گردوارے سیف ہیں اور آپ کی کمیونٹی اس وقت سیف ہے، کامیابی کے آگے بڑھنے کے مواقع بہت ہیں؟ گردوارے کو اگر ہم کہہ دیں بات ہو تو ماشاءاللہ سیف اس لیے کہ پاکستان سکھ گردوارہ پربندھک کمیٹی جو بنی ہوئی ہے،
وہ پورا کیئر اس کا کر رہی ہے, گردواروں کا خیال رکھ رہی ہے, ایسا نہیں ہے. لیکن جہاں تک سیکورٹی کا ہے تو وہ تو ظاہر بات ہے کہ ہمیں اعتراضات بھی ہیں اس پہ, اس ایشو پہ, کیونکہ آج دیکھ لیں 2015 میں 8 سے لے کے 10 سکھوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے, ٹارگٹ کلنگ میں مار دیا گیا ہے. وہ سب کاروبار سے وابستہ تھے. آپ کا تو ایک ایم پی اے جو ہے وہ نہیں اس سے پہلے جی کافی لوگ ہوئے ہیں ہمارے سکھ لوگ جو تاجر ہیں. ہمارے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ کاروباری لوگ ہیں, کاروبار سے وابستہ ہیں, اپنی اپنی شاپس میں اپنی اپنی دکانوں میں اس کو ٹارگٹ کر کے مار دیے گئے. اچھا یہ فرمائیے گا سردار صاحب کہ فیوچر میں آپ یہ سمجھے 10 سال بعد پاکستان میں جو منارٹیز ہیں آپ ان کو کس لیول پہ دیکھتے ہیں؟ آپ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی تعداد میں اضافہ ہوگا یا ان کی تعداد کم ہو جائے گی, اپارچونٹیز آپ کے لیے بہتر ہو جائیں گی یا اپارچونٹیز کم ہو جائیں گی, کیا محسوس کرتے ہیں آپ؟ امید تو میری یہ ہے کہ انشاءاللہ زیادہ ہوگی, کیونکہ یہ پاکستان ہماری دھرتی ماں ہے, اور بحیثیت ایک سکھ میں پاکستان کی دھرتی پہ اس لیے بھی فخر کرتا ہوں کہ گرو نانک صاحب کی جائے پیدائش جو کہ ننکانہ صاحب پاکستان میں ہے, اور گرو نانک صاحب کی جائے وفات جو ہے وہ بھی پاکستان ضلع شکر گڑھ ناروال کرتارپور میں ہے. تو پاکستان کی دھرتی اب اس سے اندازہ لگا لیں کہ سکھوں کے لیے اور ہندوؤں کے لیے وہ کتنی مقدس ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے جو 10 سال ہیں یہ بڑھے گی اور کم نہیں ہوں گی. مین چیز یہ ہے کہ ہمارے جو پرابلمس ہیں وہ حل کیوں نہیں ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس کے پرابلم نہیں ہم حل ہونے کی وجہ ہم خود ہیں. وہ کیسے کہ جو سسٹم دیا گیا ہے, ایک تو یہ کہ مائگریشن کا میں آپ کو سسٹم کلیئر بتاؤں کہ 47 میں جو اسپیچ آنے کے بعد کافی لوگ یہاں پہ رہ گئے, 56 کے بعد جو ہے وہ مائگریشن شروع ہو گئی تھی. 56 کے بعد کیوں وجہ 56 کے بعد جو ماحول دیا گیا وہ ماحول یہ دیا گیا کہ پاکستان مطلب 11 اگست کی جو قائد اعظم کی جو اسپرٹ اور وین تھا اس سے ہم بالکل ہٹ گئے تھے. اس 56 کے بعد جو 70 جب جیسے جنرل ضیاء کی حکومت آئی اس ٹائم تو ہمیں اسی جنرل دھارا سے ہی نکالا گیا کہ بھئی آپ کا جو ووٹ بھی ہوگا وہ بھی ایک سیپریٹ ووٹ ہوگا, آپ اپنے نمائندے کو ضرور الیکٹ کر سکیں گے, آپ جوائنٹ الیکٹوریٹ سسٹم میں نہیں آئیں گے. اس کے بعد جب مشرف صاحب آئے تو مشرف صاحب کے ٹائم پہ پھر مائگریشن رک گئی, کیونکہ مشرف صاحب نے ہمیں دوبارہ جو ہے جوائنٹ الیکٹوریٹ سسٹم میں ہمیں ڈالا. حقائق تو یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کاف جو ہے وہ بہت صاف تھی منارٹیز کے معاملے میں, انہوں نے بہت زیادہ امپورٹنس دی, اور پاکستان میں یہ بات نہیں کروں گا, کرسمس منانے کا جو روایت ہے وہ بھی پاکستان مسلم لیگ کاف نے سیاسی سطح پہ شروع کی تھی. دیکھیں جوائنٹ الیکٹوریٹ سسٹم میں آنے کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو ہماری ریزرو سیٹس تھی اس وقت 202 تھی جنرل سیٹ, 202 سے 272 ہو گئی, 70 سیٹیں بڑھ گئی. ہماری ایک تو سیٹیں بڑھنی چاہیے تھی. دوسری چیز یہ کہ ہمیں ہمارے نمائندے الیکٹ کرنے کا حق دیا جانا چاہیے تھا, وہ ہمیں حق نہیں ملا. جب ابھی میں نے 2002 میں بھی میں اسمبلی کا حصہ تھا, ابھی بھی میں اسمبلی کا حصہ ہوں. میں نے ابھی بہت کوشش کی, 3 مرتبہ میں نے یہ اسمبلی کے اندر بل ڈالا کہ جو ہمارے, کیونکہ مجھے 9 فروری 2014 کو سپریم کورٹ کی جو سے لیٹر آیا چیف جسٹس صاحب کا کہ آپ حاضر ہو جائیں. میں تصدق حسین جیلانی صاحب چیف جسٹس سے میں وہاں پہ پیش ہوا. انہوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ہماری ہندو کمیونٹی وفادار کمیونٹی ہے اور وہ یہاں سے مائگریٹ ہو رہی ہے, کرسچن کمیونٹی مائگریٹ ہو رہی ہے, میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جو مسئلے مسائل ہیں اس کا ریڈریسل ہو. میں نے کہا سر میں وکیل نہیں ہوں. اس نے کہا کہ سپریم کورٹ کے آپ کو وکیل مدد کریں گے, آپ یہاں پہ کیس. 16 ہیئرنگ ہوئی ہماری, 16 ہیئرنگ کے اندر میں نے ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہر پوائنٹ میں نے ڈسکس کیا وہاں پہ. 19 جون 2014 کو ججمنٹ آئی. ججمنٹ کے اندر انہوں نے ریڈریسل کے لیے بتایا کہ کیسے مائنورٹیز جو نان مسلم, مائنورٹیز تو کہنا نہیں چاہیے, نان مسلم پاکستانی کے پرابلم کیا ہے, اس کا حل کیا ہے. جب حل کے اوپر ہم گئے تو پہلی چیز جو ہے وہ مائنڈ سیٹ ہے. ڈاکٹر صاحب آپ رکیے گا, میں نے صرف ایک چھوٹی بریک لینی ہے, بریک کے بعد یہیں سے بات سٹارٹ کریں گے. چھوٹی بریک, اور بریک کے بعد آپ ساتھ